يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم. میرے خیال اگلی صفحے آ جاؤ مصلی کے پیچھے آگے ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत, मुक़द्दस और पुरनूर महीना पाया तकमील को पहुँचा। अहले इस्लाम ने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पैरवी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अपनी कोशिश और अपनी काविश के मुताबिक हर मुमकिन हद तक ये सही की है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पैरवी में अमल पैरा हुआ जा सके। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक का महीना मुकम्मल होने के साथ ही अहले इस्लाम को इनाम के तौर पर जो दिन अता फरमाया है वो इस मुबारक और मुक़द्दस महीने शवारुल मुकर्रम का पहला दिन है। ये दिन बतौर इनाम उम्मत मुहम्मदिया को अता किया गया और इसका इसमें ग्रामी ईद उल फित्र है। फितर आपको मालूम है कि अफ्तार से है, इसका मतलब होता है खोलना, यानी किसी चीज़ का तनावुल करना, कोई चीज़ जिस पर कैद लगी हो उसको आज़ाद कर देना, ये है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा महीना जो हमारे लिए खाने की पाबंदी थी, पीने की पाबंदी थी, हुकूक़ ज़ौजियत के अदा करने की हालत रोज़ा में पाबंदी थी, तो वो पाबंदी आज से उठा दी गई। इसलिए इसको ईद उल फित्र कहा जाता है कि ये फित्र की खुशी है जो अल्लाह ने हमको अता फरमाई। ईद का जो लफ्ज़ है ना, ये आदा यऊद ईदन, इसका मतलब होता है बार बार आना, किसी चीज़ का लौट के आना। मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह की अता की जोली से उसके बंदों पर खुशी लौट लौट के जलवगर होती है। तो आज का दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इंतहाई पसंदीदा दिन है। यहाँ तक कि बाद रवायात में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ईद उल फित्र के दिन फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात ज़मीन पर भेजता है और उनको हुक्म होता है कि निकलो। इधर बंदे निकलते हैं, उधर फरिश्तों को निकाला जाता है। निकलो और रास्तों में खड़े हो जाओ, चौराहों पे खड़े हो जाओ, और जो मरकज़ होते हैं रास्तों के वहाँ पे खड़े हो, और मस्जिदों के दरवाजे पे खड़े हो, और देखो कौन कौन सा बंदा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की पैरवी में ईदगाह की तरफ जा रहा है। और जो जो बंदा मिलता है, जो जो अमल कर रहा है, वो लिखते जाओ, रजिस्टरों के अंदर दर्ज करते जाओ, यहाँ तक के बंदे ईदगाह की तरफ आते हैं और वो फरिश्ते जो हैं वो ईदगाह के दरवाजे के साथ लग के खड़े होते हैं, और जो बंदा गुजरता है उसकी ज़ुबान पर जैसे कलिमात होते हैं उसको दर्ज करते रहते हैं। यहाँ तक के इमाम साहब जो हैं वो मुसल्ला इमामत पे जलवा फरमा हो जाते हैं, तो फिर वो फरिश्ते लौट जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पूछता है किधर से आए हो? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला आज तेरे बंदों के यहाँ ईद उल फित्र का दिन था। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बताओ कौन कौन आया है। फरिश्ते जब रजिस्टरों के अंदर नाम पेश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो जो शख्स ईद की नमाज पढ़ने के लिए, शुक्राना अदा करने के लिए मेरे घर में आया है, मैंने हर उस शख्स को बख्श कर जन्नत में दाखिल कर दिया। तो ये ईद उल फित्र का एक बहुत बड़ा इनाम है जो बंदों को अता किया जाता है। बाद रवायात में ये भी आया है। यहाँ पर एक बात और भी अर्ज कर देना चाहता हूँ कि ईद उल फित्र खुशी है इस बात की कि बंदे ने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पैरवी की। अहकामात की पैरवी क्या है? अहकामात क्या है कि रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना रोज़ा रखा जाए। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐसा महीना तुम पे जलवागर हुआ है जिसके दिन के रोज़े अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज़ किए, जिनकी रातों का क़याम अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर नफल फरमाया। और उसकी अज़मत का हाल क्या था?
اس میں ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور ہر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر رکھا گیا. تو یہ عید الفطر کی خوشی کرنے کا حق اس شخص کو ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی مکمل طور پہ کی ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ممبر مبارک کی 3 سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے فرمایا آمین 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 آمین. تو صحابہ کرام نے پوچھا سرکار یہ کیسے آمین فرمایا؟ کیونکہ یہ تو کسی دعا کے نتیجے میں ہوتا ہے یا کسی جملے کے جواب میں ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے قبول فرما یا اس کا معنی ہوتا ہے ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے. تو یہ آپ نے کیسے فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین سدرہ چھوڑ کر سرزمین مدینۃ المنورہ میں آ گئے اور انہوں نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے. کون سا شخص؟ جس کے والدین اسے بڑھاپے کی حالت میں ملتے، بوڑھے والدین اس کو زندگی میں مل جاتے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کرتے. وہ شخص ہلاک، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس کو پھٹکار ہو. اسی سے پھر لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. تو حضور فرماتے جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو میری بارگاہ میں عرض کیا سرکار کہیے نا آمین. تو میں نے اس کے نتیجے میں یہ کہا آمین. معلوم ہوا کہ جس شخص کے والدین اس کو ملے اور زندگی میں اگر اس نے ان کی خدمت کر کے جنت واجب نہیں کی تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں کی. جیسے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو یہ کہا کہ وہ شخص ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی لیا گیا، جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا گیا، جس کے سامنے آپ کا صفاتی یا ذاتی نام لیا گیا، اس بندے نے آپ پر درود نہ پڑا، وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. حضور فرماتے اتنا کہہ کہ جبرائیل امین نے مجھے عرض کیا کہ آپ کہیے نا آمین. تو میں نے کہا آمین، مولا اس کو قبول فرما. معلوم ہوا کہ جو شخص سرکار کی ذات پہ نام سن کر درود و سلام نہیں پڑھتا ہے وہ شخص بخیل ہے اور بخل کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں مانگی. حضور فرماتے ہیں تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل امین نے کہا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا کر جنت کو اپنے اوپر واجب نہ کرے وہ بھی ہلاک ہو جائے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس کے لیے پٹکار ہو. کہتے اتنا کہہ کے یہ کہا سرکار کہیے نا آمین. حضور فرماتے اسی لیے میں نے پھر کہا آمین. معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ ملے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے لیے خاص نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں وہ بندہ جو ہے وہ سر توڑ کوشش نہ کرے اور اس کے لیے جنت کا پروانہ نہ لکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں مانگی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بخشش کی اور اللہ کی عطا کی جوڑی سے جو مغفرت نشاور ہوتی ہے اس کی دعا نہیں مانگی. یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں جس نے وہ عبادت کی، جس نے اپنے آپ کو اس مشق میں سے گزارا ہے، آج حقیقی خوشی اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، دوسرے کا حق نہیں. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جیسے ہی عید الفطر کا دن آتا ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت سے بہت سے سیرت نگاروں نے اس کو نقل کیا. حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے افراد، ان کی روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور اللہ سے جا کے عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اجازت دے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور درود و سلام کا نذرانہ جا کے پیش کروں. یہ عید الفطر کے دن میں ہوتا ہے. کہتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی، رب ذوالجلال جبرائیل امین کو ساتھ بھیجتا ہے کہ جبرائیل اترو ان کے ساتھ جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور فرماتے ہیں میری روح کا جو تعلق ہے وہ رب کے عرش کے دائیں جانب ایک قندیل لٹکا ہوا ہے، اس کے اندر مرکز ہے اس کا. تو جبرائیل امین 70,000 فرشتے بلکہ اس سے بھی زیادہ فرشتے اور میری امت کی روحوں کے ساتھ وہاں پہ آتے مجھے سلام عرض کرتے اور میں پلٹ کے پوچھتا جبرائیل امین کیا ہوا، کیسے آنا ہوا؟
سارا سال تو اس طرح کبھی نہیں آئے. جبرائیل امین عرض کرتے ہیں سرکار آج آپ کی امت کے ہاں عید الفطر ہے اور آپ کی امت کی روحیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں, ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا جائے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا کہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں سرکار ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی معیت میں پوری روئے زمین کا چکر ایک مرتبہ لگائیں, دیکھیں کہ امت محمدیہ کو رب نے کیسی خوشی عطا فرمائی, لوگوں کے چہرے کیسے کھلے ہوئے, لوگوں کے چہرے کیسے انار دانے بنے, کیسے ہر ہونٹ پہ تبسم رقصاں ہے, ہر بندہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا ہے, ہم بھی ذرا اس خوشی میں شامل ہیں. واقعہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر زمین پہ جلوہ گر ہوتے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک پر روضہ اقدس پہ آ کے تشریف فرماؤ, فرماتے اب یہ میں تو ٹھہرتا ہوں تم چلو. تو ساری ارواح جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر پوری روئے زمین کا چکر لگاتے. بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ جبرائیل امین کو جھنڈے عطا کیے جائیں, 4 جھنڈے. ایک جھنڈا وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑ دے, ایک جھنڈا وہ بیت المقدس پہ جا گاڑ دے, ایک جھنڈا وہ زمین کے مشرق میں گاڑ دے, ایک جھنڈا وہ زمین کے مغرب میں گاڑ دے, اور گاڑ کے یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک جہاں تک رب ذوالجلال کی یہ زمین ہے وہاں تک محمد عربی کو رب نے بادشاہی عطا فرمائی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پھر روحیں اپنے اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں. آپ بھی ذرا اپنے بزرگوں کو یاد کیجئے, اپنے والدین کو جن کا انتقال ہو چکا ہے, اپنے بزرگوں کو, رشتہ داروں کو, عزیز و اقارب کو, اور وہ سب سے پہلے آ کے اپنی قبر کا حال ملاحظہ کریں. کیا حال ہے کہ ان کے وہ بال جس کو وہ ہر وقت بڑا سرسبز و شاداب رکھتے تھے, ہر وقت تیل اور خوشبو کے اندر اس کو اٹھا ہوا رکھتے تھے, کبھی اس کے اندر میل نہیں جانے دیتے تھے, ہر وقت خوشبو رہتی تھی. ان کا وہ لباس جس کو کبھی میلا نہیں ہونے دیتے, آج ان کا حال کیا ہے قبر میں؟ ان کے بال مٹی کے اندر, گرد و غبار کے اندر اٹے ہوئے, اور ان کا لباس ختم ہو چکا ہے. ان کے جسم کا وہ سراپا وہ کیڑوں کی خوراک بن چکا ہے, یہاں تک کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں. ان کے منہ کے سوراخ کے اندر یا کانوں کے سوراخوں میں چوہوں نے بل ڈال لیے. حدیث میں یہ الفاظ آئے چوہوں نے بل ڈالے ہوئے اس میں. ان کا جسم جو ہے وہ کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن چکا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم ذرا برابر مٹی برداشت نہیں کرتے تھے, ذرا برابر معمولی سی گندگی لگتی اس کو صاف کرنے کے در پہ ہوتے, آج کوئی ہمارا پرسان حال نہیں. بڑی دیر تک وہ اپنی قبر پہ کھڑے آہو فغاں کرتے تھے. پھر ان کے دل میں خیال آتا چلو ذرا گھر کو لوٹیں, ہمارے گھروں کا کیا ہوا, ہمارے بعد ہماری بیویوں نے کیا کیا, ہمارے بعد وہ بیویاں کہتی ہمارے خامدوں نے کیا کیا, ہمارے بعد ہماری اولاد نے کیا کیا. ہم نے جو وہ اپنی رہائش گاہیں تیار کی تھی, جو بڑے بڑے محلات بنائے تھے, اپنے بال بچوں کو بڑی تعلیم و تربیت سے ہم نے نوازا تھا, بڑی کوشش کی تھی چلو چل کے دیکھیں کیا کرتے ہیں. اب تمام روحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں, کیا دیکھتے ہیں ان کے گھر پہ کسی اور کا قبضہ ہو چکا ہے, ان کی بیویوں نے کسی اور مرد سے شادی کر لی, اگر وہ بیویاں ہیں تو ان کے مردوں نے شادیاں اور کر لی, ان کی جگہ پر کوئی اور خاتون ہے, ان کی جگہ پر کوئی اور مرد ہے جو ان کی بسنت پہ بیٹھتا ہے. آگے دیکھتے پورے گھر کے اندر آسائش کا سامان ہے, خوشی ہو رہی ہے, خوشبوئیں لگی ہیں, کپڑے پہنے جا رہے ہیں, کھانا کھایا جا رہا ہے, مرغن غذائیں رکھی, میٹھا کھانے کا بہت خیال رہا ہے کیونکہ میٹھی عید ہے. دیکھتے رہتے ہیں ہمیں بھی کوئی یاد کرتا ہے نہیں کرتا ہے. اور پھر وہ جو ان کے عزیز و اقار اور رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو آواز دیتے ہیں, جہاں پہ خود کھاتے ہو وہاں پہ ہمارے نام کا بھی کسی فقیر کو ایک لقمہ روٹی کا ڈالو تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی مہربان ہو. جہاں پہ آپ اتنے زرق برق لباس پہنے, جہاں پہ اتنی خوبصورت پوشاکیں تو نے پہنی ہیں, خدا کے نام پر ہمارے خدا کی بارگاہ میں ہمارے نام پر بھی کسی فقیر کو کوئی کپڑا دے, روٹی کا ٹکڑا دے, کوئی بوٹی کا ایک ٹکڑا دے, کوئی 2-4 آنے کسی فقیر کو ہمارے نام پہ دے تاکہ ہمارا رب بھی ہم پر مہربان ہو جائے, ہمارے گناہوں کی معافی ملے, ہمیں ہماری قبر کے اندر آرام و آسائش دیا جائے. بڑی دیر تک وہ اسی طرح کہتے, کوئی 2 جملے قرآن کے پڑھ کر ہمارے نام پہ سال ثواب کرنا, یہ رب ذوالجلال کی رضا کا دن ہے, یہ عید کا دن ہے, تجھے ملی ہمیں بھی ملے. بڑی دیر تک اسی طرح کی دعا کرتے رہے. اور جن گھروں کے ہاں ان کی یاد رہتی, جن گھروں کے ہاں ان کے نام کا ٹکڑا فقیر کو دیا جاتا ہے, لقمہ کسی فقیر کو کھلایا جاتا ہے, روٹی بوٹی کسی فقیر کو دی جاتی ہے,
وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے تمہیں بھی ہمارے جیسے جانشین ملے، رب نے ہمیں تجھے عطا کیا، تو ملا ہے کہ تو نے ہمیں یاد رکھا۔ اللہ کرے جب تیرا انتقال ہو تیرے پیچھے بھی ایسے ہی لوگ آئیں جو تیرے مر جانے کے بعد تجھے یاد کرتے ہیں، جن گھروں کے ہاں ان کو یاد ہی نہیں کیا جاتا، کوئی پوچھتا نہیں باپ کون تھا، ماں کون تھی، کوئی پوچھتا ہی نہیں میرا فلاں رشتہ دار کون تھا، مر گیا، ختم ہو گئی بات، اپنی من مانی میں ہے، بول بلیوں میں ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو بندہ مسلمان ہو، جو بندہ متقی پرہیزگار ہو، جو رمضان کا مہینہ پورا سنتا رہتا ہو، بھئی یہ فضیلت ہے، والدین کی یہ فضیلت ہے، رشتہ دار عزیز و اقارب سے اچھا سلوک یہ فضیلت ہے، مرے ہوں کے لیے صالح ثواب کرنا یہ فضیلت ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ عید کے دن بھول جائے۔ عید کے دن بھی وہی یاد کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں مہینہ آتا رہا ہے، جو قرآن سنتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، مسائل سیکھتا رہا۔ اور فرمایا گیا حدیث میں جن گھروں کے ہاں ان کے لیے دعا نہیں کی جاتی پھر اس کے لیے دعائیں بد کرتے اور کہتے اللہ کرے جیسا تو ہمارا نالائق خلیفہ بنا، جیسے تو ہمارا بدبخت جانشین ہوا، اللہ کرے جب تو مرے تجھے بھی یاد کرنے والا کوئی نہ ہو، جب تیرا انتقال ہو تجھے صالح ثواب کرنے والا کوئی نہ ہو، جیسے تو ہماری رہائش گاہ پر مسلط ہوا، اللہ کرے تجھے بھی ایسا ہی مسلط ہونے والا ملے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مبارک اور مقدس دن جہاں پہ زندہ لوگوں کے لیے ان کے لیے مہربانی کا باعث ہونا چاہیے کہ ان پہ عطائیں ہوں، اسی طرح یہ ان لوگوں کے لیے بھی خاص ہے جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو بھی یاد رکھا جائے۔ اور بعض روایات میں یہ فرمایا گیا کہ جو بندہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے نا، خالی 3 مرتبہ، بعض روایات میں استعداد کو بڑھا کر 300 کیا گیا، اور ہم کہتے ہیں 3 مرتبہ بھی ہو تو اللہ کی رحمت سے معید نہیں۔ فرمایا جو 3 مرتبہ یا 300 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے اپنے بزرگوں کے لیے عید الفطر کے دن اصالہ ثواب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر قبر کے اندر اس کے بدلے میں 1000 نور داخل فرما دیتا ہے۔ اور جب وہ شخص پڑھنے والا آپ انتقال کرے گا، اس کے داخل ہونے سے پہلے ہی اس کی قبر میں 1000 نور جو ہے وہ داخل کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ایسے موقع پر اپنے انتقال شدہ بزرگوں کو بھی یاد رکھا جائے۔ اور جو خصوصی باتیں کرنے والی ہیں اس موقع پر 2-4 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج ہر شخص کے چہرے پر تبسم رقصہ ہونا چاہیے۔ اس کے اندر بے شک غم بھی موجود ہو، بے کوئی انتقال ہو گیا کسی کا، بندے یاد رکھتے ہیں، بعض اوقات وہ غم جو ہے وہ سال ہر سال یاد رکھتے ہیں، حالانکہ غم کو یاد رکھنے کا حکم نہیں، اجازت ہی نہیں۔ فرمایا گیا 3 دن سے زیادہ کوئی سوگ نہ کرے، حکم ہے۔ اندر سے بے شک چھلنی ہو چکا ہو لیکن اپنے چہرے سے اپنے الفاظ سے اس کا اظہار نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایسے رشتہ دار ایسے عزیز چھوڑتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، لیکن جو بندہ پیچھے ہوتا ہے وہ بھی چلتی پھرتی لاش ہی رہ جاتا ہے، اس کو بھی پھر زندگی میں کوئی لطف باقی نہیں رہتا، اس کا بھی زندگی میں کوئی حال باقی پرسان حال نہیں رہتا۔ لیکن حکم دیا گیا یہ عید الفطر کا دن، ہونٹوں پہ تبسم لا، اور تیرا ایک تبسم اپنے مسلمان بھائی کے لیے، ایک تبسموں کا فی وجہ اخی کا لکا صدقہ، تیرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر خالی مسکرا دینا محبت سے تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، تیری زندگی کے سارے گناہوں پر معافی کا کلمہ کرنا۔ پھر مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا ہے، اس پر بھی فرمایا کہ جب مسلمان 2 سچے دل سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی دونوں کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا جاؤ، میری خاطر ملے ہو میں گناہوں کی معافی عطا کر دوں، یہ ضروری۔ اور پھر اگر کوئی اڑوس پڑوس میں کوئی غریب ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی ضعیف ہے، اس کی خبر گیری کرنا، اسے حال احوال پوچھنا۔ ایک بیمار بندے سے آپ نے اتنا پوچھنا کیسے ہیں، کیا حال ہے آپ کا، فرمائیے نا، ذرا غور کیجیے اس کے دل پہ کیسی خوشی اترتی۔ تو جب اس کے دل پہ خوشی آئی، ایک بندہ معذور ہے، ڈسیبل آدمی، آپ اس کے پاس گئے، ایک مرتبہ اس کا گال تھپ تھپا دیا، ایک مرتبہ پیار سے آپ نے اس کو پچکار دیا، ذرا غور فرمائے اس کے دل پہ کتنی خوشی آئے۔ اور اگر کسی کو تحفہ دے دیا آپ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تحفے آپ کے لیے اتریں گے۔ اور پھر یہ ہے اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا کہ دل کے اندر کینہ پالتے رہتے، فلاں بندے نے فلاں وقت میرے ساتھ زیادتی کی تھی، معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لیلۃ القدر آتی ہے نا سارے بخشے جاتے ہیں، لیکن 2 بندے نہیں بخشے جاتے، ایک روایت میں 6 فرمایا، ایک روایت میں 2 فرمایا۔
اب دو سن لو، ایک تو والدین کا نافرمان نہیں بخشا جاتا، دوسرا فرمایا کینہ پرور، دل کے اندر غصہ پالنے والا چھوڑتا ہی نہیں۔ یہ غصہ پالنا یہ ایمان کی علامت نہیں۔ اگر دل میں کسی کے ساتھ قدورت ہے معاف کر دو، بس اللہ کا دن آ گیا ختم۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کو معاف کرنے والا پسند بہت ہے۔ تم اللہ کی خاطر معاف کرو گے، اللہ پھر اس فعل کی خاطر آپ کو معاف کرنا دے۔ تو آج کے دن پھر یہ نہیں رمضان کا پورا مہینہ شیطان بند تھا، قید تھا، تو آج کھل گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر فحاشی اور یعنی ڈیرا نہ ڈال لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود کسی فحاشی اور یعنی کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی شیطانی کام میں ہمارا گزر ہو جائے۔ یہ مبارک اور مقدس دن خوشی کا حق اس کو ہے۔ حضور غوث اعظم عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض روایات میں آیا، کہتے ہیں آپ نے سرزمین مکہ المکرمہ میں عید الفطر کے دن نوکدار پتھروں پہ سر رکھا تھا، رو رہے تھے۔ حضور غوث اعظم عبد القادر گیلانی رو رو کے، لوگوں نے پوچھا عید کا دن ہے، فرماتے اس کے لیے جس کے لیے بخشش کا پروانہ ہو گیا، جس کے لیے بخشش نہیں ہوئی اس کے لیے رونے کا محل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس گھڑی کے اندر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو دل میں لگانا اور سارا دن پھر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک شریعت کے ضابطے میں ڈوبا رہنا، اور پھر آپ کو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں کا ماحول اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن آپ اپنی زبان سے، اپنے انداز سے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو سمجھا سکتے ہیں یہ کام جو تو کرتا ہے یہ اسلام کے لائق نہیں۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر شخص سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا، ان کو کیسی تعلیم دی، کیسے سمجھایا ان کو۔ اور اگر آپ کہیں جی ماحول ایسا کوئی مانتا ہی نہیں، کوئی مانے نہ مانے تیرا کام ہے یہ کہہ، سمجھاؤ ان کو، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظام لا الہ الا اللہ۔ وقت تو ہو چکا ہے، 2 منٹ زیادہ ہو گئے، میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان وحبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر پڑھنے میں بہت ہلکے، آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں، اور 2 کلمے ایسے ہیں جو میزان میں تولے جانے میں بہت بھاری، بہت وزن ہو گیا ان کا۔ اور پھر فرمایا وہ 2 کلمے ایسے ہیں جو تمہارے رب کو بہت ہی محبوب ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون سے؟ فرمایا پڑھ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لو نہیں اللہ کے بارے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اب نماز کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے۔ ایک ہوتا ہے نیت کا باندھنا، آج کل چونکہ ٹی وی کا بہت زور ہے تو بندے کہتے ہیں نیت کیا شے ہوتی؟ نیت جو ہے نا یہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، دل کا پختہ ارادہ ہو۔ زبان سے کہنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن یہ مستحب ہے۔ اس کے فوائد کتنے ہوتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں بھائی ایک ہے کہ اسم بامسمہ ہو جائے، بندہ جو ہے جو فعل کرنے لگا اس کو زبان سے دہرائے، پھر ہر شے مستحضر ہو جاتی ہے اس کی طبیعت۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھتے وقت دعا مانگ لی، یا روزہ کھولتے وقت دعا مانگی، یا عمرے کا احرام باندھے دعا مانگی، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ، حج کے لیے دعا مانگی، مولا حج کا ارادہ کر دو۔ حالانکہ اللہ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، اللہ کو بتائیں میں حج کرنے لگا ہوں، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، تیرے سینے میں خیال آئے اس کو معلوم، تیرے دماغ میں تصور گزرے اس کو پہلے ہی معلوم ہے یہ سوچ رہا ہے۔ لیکن یہ زبان سے کہنا ایک پسندیدہ طریقہ ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بندے کو سمجھ آ جاتی میں کرنے کیا لگا ہوں۔ اور پھر جو ہمارے جیسے انپڑھ افراد ہوتے ہیں ان کے ہاں ایک مشق ہو جاتی یوں کریں، اسی لیے آپ کو جب نماز جنازہ میں آتے طریقہ سمجھاتے ہیں، ساتھ پھر پوری نماز پڑھ کے سنا دیتے یوں ہوتی ہے جناب، یاد ہو جائے آپ۔ تو چونکہ سال کے بعد نماز ہوتی ہے اس لیے طریقہ بتایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی، پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز عید الفطر، واجب 6 تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ امام صاحب کہیں گے، امامت کی ساتھ ہیں آپ،
آپ کی کوئی چھوٹی موٹی خطا ہوئی اللہ امام کے صدقے سے معاف کرے گا. ذرا امام کا مرتبہ بھی سمجھو. اکیلے پڑھو کوئی غلطی ہو نماز ہی نہیں ہوگی تو آپ کو سجدہ صاحب بھی کبھی کرنا پڑ جائے. امام صاحب کے ساتھ پڑھو تو آپ کی خطائیں معاف ہو گئی. امام کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا تو جو سارے رسولوں کا امام ہے اس کی وجہ سے پھر کتنی گناہ ہمارے کتنی خطائیں معاف فرمائی اللہ تبارک. تو اللہ اکبر پہلی تکبیر تو آپ جو ہے وہ ثنا پڑھ کے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. کبھی ان کا ترجمہ پڑھ کے یاد کرو نا جملوں کا دل ہل جائے آپ کا پہلی مرتبہ اپنے رب کی تعریف کیسے کرتے. اتنا کہہ کے آپ خاموش ہو جائیں. اس کے بعد یہ جو ہوتا ہے نا تعوذ پڑھنا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہوتا ہے قرات کے لیے. تو آپ نے قرات کرنی نہیں اس لیے آپ کا یہ کام ختم. غیروں کہہ کے آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی. آپ خاموش ہو کھڑے ہوں گے. اس کے بعد امام صاحب کیا کریں گے پھر اللہ یہ موقع ہے ان کے لیے اللہ اکبر ہاتھ کانوں تک بلند کریں گے کھلے چھوڑ دیں گے. 3 تسبیحوں کی مقدار یا اس سے کم اس سے زیادہ نہیں وہ وقفہ کریں گے. پھر کہیں گے اللہ اکبر پھر ہاتھ نیچے بھاگ پھر 3 تسبیحیں زیادہ سے زیادہ ہے اس سے کم اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد اللہ اکبر 3 مرتبہ تکبیر کہیں گے پہلی رکعت میں. ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ سے پہلے آپ ان کے ساتھ موافقت کریں گے ہاتھ بھی اٹھائیں گے. تیسری مرتبہ جب ثنا کے بعد تکبیر کہی جائے گی پھر ہاتھ کھلے چھوڑنے کی بجائے آپ باندھ لیں گے. پھر امام صاحب قرات کریں گے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور آپ کو معلوم ہے قاری صاحب کیسا خوبصورت پڑھتے. پھر اس کے بعد 7 سورت ملائیں گے آپ سنیں گے. پھر تکبیر ہوگی رکوع ہوگا پھر 2 سجدے ہوں گے معمول کی نماز ہوگی. پھر امام صاحب جو ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو پہلے قرات کریں گے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد 7 سورت ملائیں گے. جیسے سورت مکمل ہو پھر وہ اللہ اکبر کہیں گے. یہ موقع بہت بیداری کا ہوش کا کیونکہ ہر جب بھی نماز ہم نے پڑھی جیسے ہی قرات مکمل اللہ اکبر کا رکوع میں چلے گئے لیکن یہ رکوع میں جانے کا موقع نہیں. قرات کے بعد دوسری رکعت میں قرات کے بعد پھر تکبیر کے اللہ اکبر ہاتھ کانوں تک بلند کیے کھلے چھوڑے پھر اللہ اکبر ہاتھ کانوں تک بلند کیے پھر چھوڑے پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ بلند کیے کھلے چھوڑے. 3 مرتبہ تکبیریں ہوں گی کھلے چھوڑیں گے. چوتھی تکبیر ہوگی نا پھر ہاتھ نہیں بلند کریں گے بلکہ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے رکوع میں جائیں گے. تو رکوع اور پھر 2 سجدے معمول کی نماز سلام پھیرا جائے گا. اس کے بعد مختصر کوشش کریں گے کہ آپ کو خطبے سنائے جائیں اور خطبوں کے بعد جو ہے وہ نماز مکمل ہو جائے گی اور دعا مانگی جائے گی مختصر دو اور آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے گھروں کو لوٹیں. یہ یاد رکھنا جس راستے سے آئے اس راستے کی بجائے کوئی اور راستہ اختیار کریں اور پیدل چل کے آئیں تو یہ بہتر ہے. آہستہ آہستہ آواز کے ساتھ آپ صفحہ سیدھی فرمائیں صفحہ سیدھی فرمائیں. آپ جس راستے سے آئیں اس کی بجائے کوئی اور راستہ اختیار کریں.